अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेद के साथ मैं हूं आपका मेजबान नासिन। नए आर्मी चीफ की तैनाती या इस बारे में जो भी फैसला होना है, तकरीबन पिछले 2-2.5 महीनों से इसी के इर्द गिर्द जो हमारे सियासतदान सियासत कर रहे हैं वो तकरीबन उसी जानिब उनकी स्टेटमेंट्स भी उसी तरह होती हैं और जो उनकी अमली सियासत है वो भी तकरीबन इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अब दिन काफी कम रह गए हैं। 2 हफ्ते तकरीबन मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है 2 हफ्तों में वो खत्म हो रही है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन आए, यहाँ उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी पार्टी के कायद नवाज शरीफ से मुशावरत की इस मामले पर। उसके बाद वो वतन वापस पहुंचे, लेकिन उनकी सेहत जो है, उन्हें कोरोना हो गया, तो शायद 2-3 दिन जो है वो आराम भी करेंगे। तो लगता ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक जो भी फैसला होगा वो 18 या 19 नवंबर के बाद ही होगा। इस पर इसी हवाले से एक अहम और एक्सक्लूसिव खबर जो है वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। लाइव विद आदिल शाहजेब के पास जो दस्तावेजात मौजूद हैं उसके मुताबिक हुकूमत ने आर्मी एक्ट 1952 में कुछ तरामीम का फैसला किया है, और वो तरामीम है क्या अभी काबीना की कमेटी बराए कानून साजी में पेश की जाएंगी, जिसकी बाकायदा उसके बाद मंजूरी दी जाएगी। और हुकूमत की जानिब से जो मुजव्वज़ा तरामीम है उसके मुताबिक सेक्शन 176 की एक शिक में लफ्ज री अपॉइंटमेंट की बजाय बरकरार रखने या रिटेंशन की तजवीज दी गई है। ये री अपॉइंटमेंट या दोबारा तैनाती की तरमीम जो है 2020 में पीटीआई हुकूमत ने की, जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए कि आर्मी चीफ की जो कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन वाले नोटिफिकेशन में कानूनी सुकम था, और उसके बाद आर्मी एक्ट में अब दोबारा तरामीम को भी मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद है। ये बताएगा कि बड़ी अहम ये खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास। अब ये जो आर्मी एक्ट में तरामीम का दोबारा से या एक तरमीम है, तो जरा इसकी तफसीलात बताएं कि ये है क्या और क्या हुकूमत का इरादा क्या है, क्या करने जा रही है। आदिल, इसमें ये है कि हुकूमत ने जो काबीना की कमेटी बराए कानून साजी है, जिसे CCLC कहा जाता है, उसमें ये जो तरामीम है, आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम है 1952 का जो एक्ट है उसमें तरामीम जो है वो तजवीज़ की हैं, और ये काबीना की एक सब कमेटी होती है। उसके बाद जो है वो काबीना में ये चीज़ जाती है और उसके बाद ज़ाहिर पार्लियामान में ये चीज़ें जाएंगी। लेकिन जो तरामीम है वो काफी उसमें तरामीम है आर्मी के हवाले से, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है मौजूदा हालात को देखते हुए वो आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन या इस हवाले से है। तो उसमें जो सेक्शन 176A है उसमें जो तरमीम की जा रही है वो ये है कि जो 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो आर्मी चीफ का जो जनरल बाजवा वाला जो मामला था सारा, उसमें रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया था कानून साजी में कि रीअपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। अब जो है उस लफ्ज को जो मुजव्वज़ा तरमीम है उसमें जो रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज है, यानी जो दोबारा तैनाती का लफ्ज है, उसको रिटेंशन से यानी बरकरार रखने से रिप्लेस किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अगर हम आर्मी एक्ट को देखें तो उस हवाले से मेरी कुछ कानूनी जो माहिरीन है जो आर्मी के एक्ट को जानते हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये मौजूदा हालात में इस जो रिटेंशन का लफ्ज है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अच्छा, तो ये किस हवाले से अहमियत है? मतलब जरा व्यूवर्स को और लिसनर्स को समझाइएगा कि उसके बाद क्या हो सकता है अगर ये मुजव्वज़ा तरामीम मंजूर हो जाती हैं, तो फिर क्या हुकूमत के पास इख्तियार होगा, वो तो ऑलरेडी है, एक्सटेंशन का बरकरार रखने का, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस अहम तैनाती पर और उस पर? उसमें आदिल ये है कि जो मौजूदा जो कानून साजी इस वक्त यानी जो मौजूदा कानून है उसमें ये होता है कि रीअपॉइंटमेंट में ये था कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जब उनको समरी आती है तो बाकायदा तौर पे उस समरी को जो है वो रीअपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें ये है कि वो सारा बाकायदा प्रोसेस होगा, उसकी सदर मंजूरी देगा और ये सारा सिलसिला होगा। लेकिन अब रिटेंशन का लफ्ज जब अप्रूव हो जाएगा बाकायदा तौर पे पार्लियामान से और वो एक्ट का हिस्सा बन जाएगा जो आर्मी एक्ट है उसका, तो उसके बाद ये एक सिंपल एक लाइन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नोटिफिकेशन पे लिखेंगे
کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ہی از پلیز ٹو ریٹین آرمی چیف فار دا سیٹ پیریڈ یا جو بھی ہو سکتا ہے، تو ایک لائن ہوگی، تو اس میں کسی قسم کی دائیں بائیں دوسری جو چیزیں ہیں سمری یا پریزیڈنٹ سے اپروول وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اگر چاہیں پرائم منسٹر اس قانون سازی کی منظوری کے بعد تو موجودہ جو آرمی چیف ہیں اس کو بھی اس قانون کے تحت اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر اگر چاہیں تو اپنا پریراگیٹو استعمال کرتے ہوئے، اپنا جو استحقاق کا استعمال کرتے ہوئے اس قانون سازی کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ ریٹین کر سکتے ہیں جو آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف ہیں۔ اچھا، ابھی کرنٹ سٹیٹس اس کا کیا ہے؟ یہ جو مجوزہ ترامیم ہے کہاں پر معاملہ اس وقت ہے، اور اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ اگر یہ ترامیم منظور ہوتی ہیں تو اس میں ہفتہ 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں یا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے؟ اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو سی سی ایل سی کا اجلاس ہے وہ 11 تاریخ کو ہونا تھا، لیکن پھر اس کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، اور 11 تاریخ کا جو مطابق پاکستان آرمی کا جو 1952 کا ایکٹ ہے اس کی جو ہے ایجنڈا آئٹم میں وہ چیز شامل تھی کہ یہ ترامیم ہوں گی، لیکن 11 کو اجلاس نہیں ہو سکا۔ جو منسٹر آف فائنانس ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو سی سی ایل سی کا ممبر بنایا گیا ہے، تو اس چیز کو بھی بڑا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے معاملے سے کہ ایک سینئر جو کیبنٹ کے ممبر ہیں جو بڑے ٹرسٹڈ ہیں پرائم منسٹر کے اور اس طرح میاں نواز شریف صاحب کے بھی، تو ان کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے سی سی ایل سی میں۔ تو اب جو اگلا اجلاس ہے وہ ظاہر ہے 1 سے 2 دن میں ہو سکتا ہے، 3 دن میں بھی ہو سکتا ہے شاید، کیونکہ اب جو پرائم منسٹر جو ہے وہ چلے گئے ہیں کوارنٹین میں، تو اب پروبیبلی اس کو ظاہر ہے تھرو سرکولیشن ہی اوکے کیا جائے گا، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پارلیمان میں سمپل میجورٹی سے اس کو پلیس کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کی ایک قسم کی قانون سازی ہو جائے گی۔ ریاض الحق، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد 2 سینئر صحافی اور تجزیہ کار مشرف زیدی اور رضا رومی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، موجودہ حالات پر ان کا تجزیہ لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ملکی معاملات پر، سیاست پر اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کافی چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، اسی پر تفصیلی تجزیہ لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی، کالمسٹ، تجزیہ کار مشرف زیدی صاحب نے اور رضا رومی صاحب نے۔ مشرف زیدی صاحب، آغاز میں آپ سے کروں گا۔ اس وقت مسائل تو بڑے ہیں، اکانومی کو دیکھیں، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک تعیناتی کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ تعیناتی ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جلد از جلد اگر یہ تعیناتی کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی کام ڈاؤن ہو جائیں، وہ بھی گھر میں بیٹھ جائیں، اور باقی معاملات بھی تھوڑے بہت سٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعیناتی جو ہے وہ جلد ہو جانی چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں آلریڈی بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے۔ تعیناتی کا اناؤنسمنٹ کرنا اس لیے جو ہے بہت اہم اب ہو چکا ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے جس میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اور ان کا یہ خدشہ ہے کہ جو 29 نومبر کو ہونا چاہیے وہ شاید سرے سے ہی نہ ہو۔ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اس بنیاد کیا ہے اس خدشے کی، تو اکثر جو ہے جواب جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن وہ جواب نہ ملنا ہی اس کا جواب ہے۔ دیکھیے، اس ملک میں ایک تسلسل سے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ہماری ثقافت بن گئی ہے، سیاسی اور گورننس کی ثقافت ہے کہ جو چیز جس وقت پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اناؤنسمنٹ کہ کون اگلا چیف ہوگا یہ کئی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کہ یہ اب تک نہیں ہوا، اور جس طرح سے اس کی وجہ سے ملک کا ایک مذاق بنا ہوا ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں بڑا غور اور نظر ثانی کرنی چاہیے، نواز شریف کو بھی، آصف علی زرداری کو بھی، لیکن سب سے زیادہ جو موجودہ عسکری جو لیڈرشپ ہے، فوجی لیڈرشپ ہے، اس کو، کہ کیا ایک معمولی جو ہے پوسٹنگ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کا ایفیکٹ ایک ملک پہ ہونا کیا جو ہے کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ ٹھیک، رضا رومی صاحب، آج عمران خان کی سٹیٹمنٹس اگر آج کی اٹھا کے دیکھیں کہ نواز شریف جس کے لیے بھی جو بھی آرمی چیف لے کے آئیں ان سے وہ ایک ہی چیز مانگیں گے
کہ جی ایک تو عمران خان کو نااہل کرنا ہے اور دوسرا میرے کیسز معاف کروانے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ ان دو فیکٹرز کو لے کر ہوگا۔ اب وہ لٹرلی جو بھی آرمی چیف نیا آئے انہوں نے ابھی سے اپنا مورچہ سنبھال لیا اور ان کو کنٹروورشل بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسے معاملات میں ایسی ڈیلنگز بھی ہوتی ہیں کہ جی آپ میرے کیسز وہ کروا دیں اور عمران کو نائل کروا دیں تو میں آپ کو آرمی چیف بنا دوں گا؟ عادل دیکھیے یہ تو ساری اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے سیاسی معاملات میں، چاہے وہ جتنا بھی ڈکلیئر کر دیں کہ وہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تاریخ کو ہم نہیں بدل سکتے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں سن 2022 میں اس میں بھی بڑا واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ تو موجود ہے۔ مگر مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں، ان کو یہی فکر تھی، ان کو پچھلے سال جو یہ ساری جو ملک میں تلاطم ہے وہ مسئلہ ہی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا تھا، جو عمران خان صاحب کو اپریل میں جب فارغ بھی کیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہی ایک بہت بڑا ریزن دیا جا رہا تھا اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کی طرف سے کہ جی وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے اور 10 سالہ منصوبہ پورا کریں گے، اگلے 5 سال بھی لیں گے، تمام اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیں گے۔ خرم دستگیر صاحب نے یہ بات کہی ہے آن ریکارڈ، تو یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، جو ہم نے سنی ہے باتیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، پی 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 کے، وہ بھی یہی باتیں کرتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپریل میں عمران خان صاحب کو چلتا کیا گیا۔ اس کے بعد سے بھی عمران خان صاحب کی ساری جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کی گنز رہی ہیں، اور جو مبینہ طور پہ ان کی نظر میں جو ڈویژنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اس کا بھی عمران خان صاحب بھرپور ایکسپلوئٹ کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ شہباز گل صاحب نے لائیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ بغاوت کا کہ یہ لوگوں کو اکسایا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے عادل کے یہ لانگ مارچ اور یہ ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ بھئی آرمی چیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کا لگے، ان کی خواہشات کے برعکس نہ لگ جائے کہیں، کیونکہ اگر وہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ان کا اقتدار میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اصل بات تو یہ ہے جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، میں اس میں صرف اتنی سی بات ایڈ کروں گا کہ آج عمران خان صاحب بھی اسی مقام پر آگے ہیں جہاں پہ پہلے دیگر سیاسی پارٹیاں جو تھیں وہ موجود تھیں، اور اسی لیے انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، بعد میں وہ بگڑ گیا میثاق جمہوریت۔ تو آج ضرورت ہے کہ ایک دوسرا میثاق جمہوریت ہو جو عمران خان صاحب خود اپنی ایگو کو ذرا تھوڑا سا کم کر کے اور نیچے اتر کر اپنے ہوائی گھوڑے سے باقی اپنے مخالفین سے بات کر کے اس ملک میں کوئی رولز آف دا گیم سیٹ کریں کہ سویلین حکمرانی کیسے ہونی چاہیے، وزراء اعظم کو اپنے ٹینیور پورا کرنا چاہیے، غیر منتخب اداروں کی مداخلت چاہے وہ عدلیہ ہو یا فوج ہو ختم ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ عادل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور اس میں رضا صاحب ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو ایک پولیٹیکل ایگو ہے وہ آڑے آ رہی تھی، لیکن زیدی صاحب یہ بتائے گا کہ اگر تو عمران خان صاحب تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کے، اور جو جس طرح رضا رومی صاحب نے کہا کہ ایک میثاق جمہوریت کی طرف بڑھتے ہیں آگے، کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ موجودہ حالات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے؟ وہ تو اب گورنمنٹ میں ہے، وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمارا نمبر آیا تو ہم کیوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور سویلین بالادستی اور یہ والی باتیں کریں۔ یہ دیکھیے عادل، یہ ایک مفروضہ جو ہے بالکل وہ اس کو کیا کہنا چاہیے، پیار سے اور تمیز سے اور اچھے شائستگی سے اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ ایک خیالی پلاؤ یا تصوری پلاؤ کے مطلب کے سے مطابقت یا مناسبت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کے الفاظ میں کام ڈاؤن ہو جائیں، کیونکہ ان کے لیے کام ڈاؤن ہونا جو ہے اور ان کا آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھنا یا نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ ان کی سیاست کا اختتام ہے۔ ان کی سیاست کا پورا بیسس ہی یہ ہے کہ باقی ساری جو مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ اللیجٹمیٹ ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں کسی طرح کا بھی اقتدار میں آنے کا۔ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ حکومت جو ہے وہ یا تو 35 پنکچر کی وجہ سے ہوتی ہے یا وہ امپورٹڈ ہوتی ہے، وہ امریکہ لاتا ہے، پھر
कोर्ट केसेस के थ्रू साबित होता है कि 35 पंक्चर जो है वो भी जिस तरह का आप तसव्वुरी पुलाव पका रहे थे वही तसव्वुरी पुलाव था। और फिर ये भी वो खुद कह देते हैं कि ये अमेरिकी साजिश भी जो है वो भी तसव्वुरी पुलाव था। तो ये इतने सारे जो बावर्ची हैं जो सिर्फ तसव्वुरी पुलाव बनाने में लगे हुए हैं, तो उसमें मुझे इमरान खान का बाकी सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के कोई इरादा या कोई जो है फैसला करना कि मुल्क की सियासत जो है वो किस सिमत में जाएगी आने वाले दिनों में, वो तकरीबन नामुमकिन लगता है। इसकी वजह बड़ी वाज़ेह है और ये समझना बड़ा जरूरी है। इसकी वजह ये है कि अगर नॉर्मल आमद और रफ्त में आप सेकंड क्लास या स्लीपर में जो है ट्रेन में सफर करते हो और बाकी सारे आपके साथी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ मिलके बैठ के जो है बातचीत करनी चाहिए, वो भी सेकंड क्लास स्लीपर में ट्रेन पे सफर करते हो और आपको आदत पड़ गई हो वो जो आर्मी का C-130 जहाज होता है उसकी जंप सीट पे कूद के जो है कराची से या लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर से फैसलाबाद आने जाने का, तो फिर आप क्यों बार बार जो है फिर ट्रेन में सफर करेंगे? तो जो सियासी कुव्वत जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, जिन सियासी लोगों का जो हमारे बहन भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी इमरान खान की क़यादत को सच्ची क़यादत मानते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, उनका ये मानना है कि बाकी सियासी जमातें जो हैं उनका कोई हक ही नहीं है कि वो सियासत करें या वो इख्तिदार में आए, क्योंकि वो सारे के सारे चोर हैं, लुटेरे हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, इंडिया के एजेंट हैं। अब इस कैफियत में, इस बुखार में, एक पार्टी को बुखार हुआ है और दूसरी पार्टी को बुखार नहीं है, और वो आप कह रहे हैं कि एक ही कमरे में वो एक जो है खांस रहा है, छींक रहा है, जो चारों तरफ जो है उसका लुआब जो है वो शेयर कर रहा है, और दूसरी पार्टी जो है बैठ के वो सब कुछ जो है अब्सॉर्ब करी। ये मैं समझता हूं नामुमकिन है। जब तक पीटीआई और उसके सपोर्टर बाकी पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी सियासतदानों को, और जो बदबूदार सियासत है या बदबूदार जो वोटर्स हैं जिनके बारे में ये सोचते हैं कि ये अपनी वोट जो है वो बिरयानी की प्लेटों के लिए बेच के जो है देते हैं, जब तक ये नेगेटिव थिंकिंग जो है पीटीआई में खत्म नहीं होगी, तब तक मिसाक जमहूरियत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। रज़ा रूमी साहब, ज़ैदी साहब ने जो ये बुखार वाली पार्टी की बात की कि उनको बुखार हो गया है, अब ये मामला जो है, अगर आप अपने अलावा किसी सियासी जमात को मानते ही नहीं है, बल्कि आप ये भी नहीं, आप तो कहते हैं कि कोई हमारे अलावा कोई एग्जिस्ट ही ना करे पाकिस्तान के जो सियासी मैदान में, तो इसके साथ तो ये पोलराइजेशन जो बढ़ती जा रही है ये तो कम नहीं होगी, क्योंकि अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाती है, ये लॉन्ग मार्च डाई डाउन कर जाता है, एक साल बाद इंतखाबात होने हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब खामोश नहीं बैठेंगे। अगर वो घर भी चले गए तो क्या खतर, या तो एक ही हल है क्या इसका कि उन्हीं को ताहयात प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? जी, वो रियासत मदीना के खलीफा उनको मुकर्रर कर देना चाहिए, उनके पास सिपा सालार का ओहदा भी होना चाहिए, चीफ जस्टिस का ओहदा भी होना चाहिए, चेयरमैन नैब का ओहदा भी होना चाहिए, फिर इमरान खान साहब सुकून में आ जाएंगे। मुशर्रफ ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी सियासत का महवर अपनी ये इन दो पार्टीज की ऑपोजिशन सारी 15-20 साल उन्होंने ये किया है, लेकिन देखिए तारीख हमें बहुत कुछ बताती है। तारीख हमें ये बताती है कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ जो है वो ये एग्जैक्टली यही चीज करते रहे 10-15 साल। 2006 तक एक दूसरे के दस्तों गिरीबान रहे। हम चूंकि उस दौर में बड़े हो रहे थे तो हम ये देखते थे कि ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि ये कभी आपस में कुछ ताउन भी करेंगे। इमरान खान साहब को जो है आहिस्ता आहिस्ता वो असली सियासत का रगड़ा खा रहे हैं, सबक उनको मिल रहा है, इक़्तिदार से निकाले गए हैं, केसेस फेस कर रहे हैं, अब तो गोलियां भी चल गई हैं, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। वो सारा जो प्ले बुक होती है पाकिस्तान के सियासतदान की जब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है, तो वो वाली चीजें इमरान खान साहब जो है वो फेस कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने अपना बयानिया बदल लिया। कहाँ एक जमाना था वो कहते थे कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और ये तो होने चाहिए, अब वो ऑडियो लीक्स के ऊपर शोर मचाते हैं। कहाँ वो एक जमाना था कि वो 1 पेज की तारीफें और जनरल बाजवा की तौसीफ करते थकते नहीं थे, आज जनरल बाजवा को गद्दार गद्दार कह रहे वो और उनकी पार्टी कहती है।
ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں. سیاست جو ہے وہ ارتقاء کا نام ہوتا ہے. اور میں تو یہی مشورہ کروں گا کہ عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی وہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائے اس ملک کے لیے اور وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے, تو وہ بالکل ان کو یہ کرنا پڑے گا. اور ابھی نہیں بھی وہ کریں گے, جیسے مشرف کہہ رہے, ہو سکتا ہے, اور میں اگری کرتا ہوں مشرف سے کہ ابھی ان کی کوئی موڈ نہیں ہے, لیکن آپ یقین مانیے کہ ابھی وہ الیکشن ہو جائے گا, مقبول ہیں, جیت جائیں گے, پھر نکالے جائیں گے. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف 3 بار نکالا گیا. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی یہاں پہ تو صرف 1 بار نکالے گئے اپریل میں. تو ابھی تو ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, تو پھر نکالے جائیں گے. کیونکہ دیکھیے پاکستان کے جو مسائل ہیں, دیرینہ مسائل, معیشت, عمران خان کو 2/3 اکثریت بھی مل جائے تو کیا وہ معیشت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی؟ ناممکن. کیا پاکستان کے جو بڑے, کیا کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ ناممکن. کیا اور جو بڑی چیزیں پاکستان کو لاحق ہیں, کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہو, یہ ڈیزاسٹرز کا مسئلہ ہو, غربت کا مسئلہ ہو, بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. اور کیا ملٹری کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بڑے اچھے ہو جائیں گے اگر آرمی چیف بدل جائے گا؟ نہیں, قطعاً نہیں. جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اگلا جو جنرل آئے گا یا جو جنرلز کی ٹاپ کمانڈ ہوگی, وہ 10 بار سوچیں گے عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرنے پہ. کیونکہ ان کو یہ ہوگا کہ اگر آئندہ سے کوئی اختلاف ہو گیا, کوئی پھڈا ہو گیا, تو یہ شخص تو ہمیں غدار کر کے سڑکوں پہ نکل آئے گا. تو یہ دیکھیے, یہ بڑی پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال ہے. عمران خان صاحب نے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کر جا رہے ہیں, اور وہ شاید ابھی تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں پیچھے. آپ نے دیکھی ان کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں وہ تھوڑی سی کنسیلیٹری ہیں, مگر یہ الٹیمیٹلی یہی کا ہونا پڑے گا کہ جب تک عمران خان صاحب کو یہ نہیں سمجھائیں گے مشرف زادی جیسے قابل لوگ, انٹلیکچوئلز جن کی بات وہ سنتے ہیں, ان کے کالم پڑھتے ہیں, کہ بھائی جمہوریت میں یقین کرو, پارلیمنٹ میں یقین کرو, پارلیمنٹ کو مستحکم کرو. اگر اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے پیچھے رکھنا ہے سیاست سے, تو پھر پارلیمنٹ کو مضبوط کرو, رول آف لا کو مضبوط کرو, اور اپنے مخالفین کو بند کرنا, جیلوں میں رلانا کی پالیسی چھوڑ دو. اور شاید امید یہی کرنی چاہیے. دیکھیے, ہمیں امید اس لیے یہ کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پاس پھر ایک موقع ہے. آج وہ حقیقی طور پہ مقبول ہیں. پہلے تو ان کی مینوفیکچرڈ مقبولیت تھی, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی اور ISI اور پاکستان کے میڈیا کے کچھ حصوں نے مل کر ان کو مسیحا بنا دیا تھا, اور وہ مسیحا کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. وہ اس کی گراؤنڈ پہ کوئی سپورٹ نہیں تھی. آج عمران خان کی گراؤنڈ پہ بھی سپورٹ ہے. آخر میں بتائے گا کہ آپ اپنے کالموں کے ذریعے یا اور اس کے ذریعے رابطوں کے ذریعے کیوں نہیں عمران خان صاحب کو سمجھاتے کہ تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ جائیں؟ میں انشاءاللہ میں ضرور سمجھاؤں گا. میں بنی گالا جا کے ان کو بٹھا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے التماس کروں گا, جس طرح سے میں نواز شریف کے ساتھ کرتا رہا ہوں اور جس طرح سے آصف علی زرداری کے ساتھ کرتا رہا ہوں, اسی طرح, اور جنرل باجوہ کو بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, تو میں انشاءاللہ خان صاحب کو بھی سمجھاؤں گا. اب یہ آپ ایڈٹ کر لیجئے گا, اور اصل جو ہے سنجیدہ سوال آپ مجھ سے پوچھ لیں. نہیں, ایڈٹ ہمارا پروگرام نہیں ہوتا. آخر میں جاتے ہوئے زیدی صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا عمران خان, ہم نے دیکھا جس طرح رضا صاحب نے کہا کہ امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں, کیا یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چیزوں کو لے کے گئے ہیں, اگر وہ ایسے اقدامات اب کریں تو کچھ ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ 4-5 سال تک مشکل نظر آ رہا ہے؟ نہیں, ایک تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک وہ چیزوں کو لے کے گئے. وہ مخصوص ایک شخصیت ہے فوج میں جن کے ساتھ وہ پوائنٹ آف ریٹرن تک چیزوں کو لے کے گئے. لیکن آپ مطلب تسلسل سے ان کا بیانیہ جتنا بھی ہے وہ دیکھیں تو ان کی اپیل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہو گئے. ان کی اپیل یہ کہ وہ فوج میں ایک آفیسر ہیں, وہ نام کسی اور کا لیتے ہیں لیکن ٹارگٹ ان کا جو ہے ایک ہی ہے, وہ ان کے خلاف ہیں. اچھا, اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس مخصوص آفیسر کی جو سروس کا دور ہے وہ انشاءاللہ 12, 13, 14 دن میں 2 ہفتے کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو ان کا داؤ یہ ہے, جو وہ داؤ لگا رہے ہیں, کہ جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا تو ایک نیا دور جو ہے پاکستان میں آئے گا, اور اس دور میں جو 2011 سے لے کے 2018 کا جو رومانس تھا
مسلح افواج اور اس کے دیگر اداروں کے اور عمران خان کے درمیان وہ رومانس جو ہے وہ ایک بار پھر ریکنڈل ہوگا، اور اگلا الیکشن بھی 2018 کے الیکشن کی طرح مینج کر کے اور واپس جو ہے راہ مستقیم پہ پاکستان آ جائے گا، جس میں عمران خان وزیر اعظم ہوں گے اور آرمی چیف ان کے ساتھ ون پیج پہ بیٹھ کے اور ساری چیزیں اکٹھے وہ کر رہے ہوں گے۔ رضا رومی صاحب اور مشرف زیدی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ویلکم بیک۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنٹمپٹ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، فواد چودھری اور ساتھ ہی اسد عمر کے خلاف جو ہیں وہ ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں آج بھی اگر ان کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھیں تو چیف الیکشن کمیشن کو وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ گئے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے قریب ہیں، ان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ انہوں نے آج تو یہ بھی کہا کہ ہینڈلر جو ہیں وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، اور اسی لیے سارے فیصلے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف آ رہے ہیں۔ یہ ہو رہا کیا ہے اور توہین عدالت کا معاملہ کیا ہے؟ پھر کنٹمپٹ آف کیس، جو کنٹمپٹ آف توہین الیکشن کمیشن تھی توہین عدالت کے زمرے میں وہ بھی آتی ہے، وہ معاملہ کہاں پہنچا؟ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے سابق سربراہ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنور دلشاد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائے گا کہ آج سپریم کورٹ نے کنٹمپٹ کیس میں عمران خان صاحب، اسد عمر اور ساتھ میں فواد چودھری کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ پروسیس آگے کیا چلے گا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ اوور ٹرن ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جو آپ کا سپریم کورٹ پاکستان میں ہے، یہ اس کو علیحدہ ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ چل رہا ہے کہ جب 25 مئی کو جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے برعکس وہ ڈی چوک پہ آ گئے تھے، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف، اسد عمر کے خلاف اور اپنا فواد چودھری کے خلاف۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کیس چل رہا ہے اس پر تو ابھی اسٹے دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے۔ یہ اس کا ایک علیحدہ کیس ہے جس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا ہے کہ ہمیں تو ہمارے جو کیس چل رہے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان میں عمران خان کے خلاف، تو مختلف عدالتوں نے اسٹے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ اسٹے جو ہے اس پہ آپ اپنا فیصلہ کریں۔ یہ جو آپ جو بتا رہے ہیں یہ کیس علیحدہ ہے۔ یہ 25 مئی کا 2000 ابھی اسی سال 25 مئی کو جو انہوں نے کیا تھا دھرنا دیا تھا اور وہ آگے تھے ڈی چوک پر، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کی برعکس اس پر وفاقی حکومت نے ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی تھی، جس کا بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ علیحدہ ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کا جو کنٹمپٹ چل رہا ہے وہ علیحدہ کیس ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ کیس جو ہے یہ کتنا اسے سیریس لینا چاہیے تحریک انصاف کو؟ کیونکہ آبویسلی جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے ان کی تو خلاف ورزی ہوئی، یہ کس طرف آلدو ابھی تو غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب آ رہا ہے، تو کیا اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ اس میں ہمارے جس میں عمران خان صاحب نے جو جواب داخل کرایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا جی مجھے تو آپ کے حکامات نہیں پہنچے تھے، تو میرے ایڈوائزروں نے مجھے آپ کے حکامات نہیں دیے تھے، جبکہ فیصل چودھری، فواد چودھری اور اسد عمر نے سب نے کہا کہ جی ہمارے پاس کی وہ جواب چل رہا ہے، لیکن اس کا حل کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہ آخر میں آ کے وہ معذرت کر لیں گے، معافی نامہ داخل کرا دیں گے کہ جی ہمیں لائق نہیں تھی، ہمیں اطلاع نہیں ملی، آپ کے حکامات ہم تک نہیں پہنچ سکے، تو وہ مس کمیونیکیشن ہو گیا۔ اس کے تحت تو اس کیس میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، صرف ایک پریشانی ضرور ہے، فکر مندی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی فاخ دلی کے ساتھ، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا عطر بن اللہ صاحب نے جو تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ان کو درگزر کر دیا تھا، تو یہاں بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں ان کو درگزر کر دے گی۔ لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کنٹمپٹ چل رہا ہے وہ بہت سیریس معاملہ ہو رہا ہے، اور آج بھی عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن پاکستان پر شدید اٹیک کیا ہے، ان پر ذاتیات پر بھی حملہ کیا ہے، کسی پارٹی کا ایجنٹ بھی قرار دے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے کنٹمپٹ کا کیس جو ہے وہ اس کے اوپر ہیئرنگ کر رہا ہے، وہ اس کی ڈیٹ غالباً 22-23 نومبر ڈال دی ہے،
اور اتنے اسی عرصے میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کہا ہے کہ جو مختلف عدالتوں نے جو ہم پر کنٹیمپٹ کے بارے میں جو ہم پہ آپ نے حکم اطلاعی جاری کیا ہوا ہے یا ہمیں روکا ہوا ہے، تو وہ اس کے بارے میں آپ اپنے فیصلہ کریں. لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان ہائی کورٹس نے جو روکا ہے الیکشن میں پاکستان کا، آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں، آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں، لیکن سخت فیصلہ کرنے میں ابھی ہمارا انتظار کریں. تو الیکشن کمیشن پاکستان اپنی کارروائی جاری رکھے گا اور اس اتنے عرصے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کلین چٹ مل جائے گی کہ آپ اپنا کیس چلائیں، اور جب آپ کے فیصلہ جو کریں گے، آپ جو ہی فیصلہ کریں اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنی ہوتی ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو یہاں عمران خان کو شدید جو ہے خطرہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کنٹیمپٹ پر. وہ ان کو 5 سال کی سزا دے سکتا ہے کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 217 کا سیکشن 10 اور اس کا جو سیکشن اس کے ساتھ آرٹیکل 204 جو ہمارا کنٹیمپٹ لگتا ہے ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں، وہی مراد ریات جو ہے الیکشن پاکستان کو ملی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو سزا وہ دے گا وہ 5 سال کی سزا دے سکتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سیکشن 10 کے تحت وہ سزا دے دی تو غیر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ لے گی، وہ 6 مہینے کا ریکارڈ دیکھ لے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 مہینے سے 8 مہینے سے چیف الیکشن کمیشن کو انتہائی گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور ان کی تصدیق تجدید کی جا رہی ہے. تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو برقرار رکھے. یہ ہماری ناقص رائے ہے، باقی سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن یہ معاملہ بہت سیریس. اسی لیے عمران خان صاحب بار بار چیف الیکشن کمیشن پر حملہ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے خلاف سزا دے دی تو میں کہہ دوں گا یہ تو مجھ سے پہلے ہی متصب تھے، وہ غیر جاندار نہیں تھے، تو وہ اپنی راستہ ہموار کرتے ہیں. لیکن آج آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب نے بھی بڑے سخت جملے ادا کیے ہیں ہمارے ججوں کے بارے میں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ آپ ہاؤس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر منتخب لوگ ہیں، یہ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. بڑے سخت جملے انہوں نے ادا کیے ہیں. تو وہ بھی سپریم کورٹ دیکھ لے کہ جناب ہمارے خلاف ان کے ایڈوائزر یا منسٹر خلاف بات کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی ان کی رائے چھینی رائے تو اچھی لفظ چھوٹا ہے، ان کو گالیاں گوشت نکالی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عمران خان کے خلاف جا رہی ہے، تو بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ججز حضرات ہیں، ان کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے فیصلوں پر آپ تنقید کریں، لیکن اس انداز سے تنقید نہ کریں کہ ادارے کے ساتھ ساتھ ان کو تجدید کر کے ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی بات اچھی نہیں جائے گی. تو یہ بات بہرحال اب الیکشن پاکستان کے پاس بڑے اہم کیسز ہیں، اور آج انہوں نے بڑا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو توشہ خان کے بارے جو کیس تھا وہ انہوں نے الیکشن ایکٹ سیکشن 137 اور 167 173 اور 170 کے تحت وہ انہوں نے فوجداری کا مقدمہ ڈسٹرکٹ سیشن جج اسلام آباد کو بھجوا دیا ہے، جس میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں اپنی کارروائی کریں. اب جو ایک آئینی ادارے کی طرف سے ایک کیس داخل ہو رہا ہے، ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں ہو رہا، ایک آئینی ادارہ جس کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات ان کے برابری ہیں، تو وہ اگر آپ ایک سیشن جج کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ریفرنس بھجوا رہا ہے فوجداری کا مقدمہ، تو یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے. تو وہ سیشن جج نے اگر ان کو 3 سال کی سزا سنا دی تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف تو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، آپ اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان جا سکتے ہیں. لیکن تو ایک ساکھ ختم ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی سزا مل جائے تو اس پر آئندہ انتخاب میں بھی اثر پڑے گا. اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پر شدید اٹیک کر رہے ہیں، تاکہ اپنے ووٹرز کو یہ کہہ سکیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تو غیر جانبدار نہیں ہے، اور میرے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی غیر جانبداری پہ مجھے شروع سے ہی شک و شبہ رہا ہے. تو یہ ان کا اپنی ایک حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی، لیکن سزا ملنے کے امکانات موجود ہیں جو ان کو مل سکتی ہے. توشہ خان کے بارے میں اسپیکر کا ریفرنس تھا، بڑا امپورٹنٹ تھا، اسپیکر عینی ادارے کے سربراہ ہیں، ان کے ریفرنس پر الیکشن میں پاکستان نے فیصلہ سناتے ہوئے فوجداری کا مقدمہ داخل کر دیا. تو یہ بھی بڑے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف فوجداری کا مقدمہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو گیا. گور دلشاد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.